जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो उसके लिए परिंदे हवा में इस्तगफार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तगफार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तगफार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। बहुत अरसा नहीं गुजरा, लेकिन कुछ अरसे से माशरे में हम ये बहस और ये मुबाहिसा ज़रूर सुनते हैं और इसके ऊपर बहुत बहुत समझदार लोग जो हैं वो अपनी राय रखते हैं कि एक घर के अंदर जो दो मियाँ बीवी हैं उनके अपने अपने फ़राइज़ और हुकूक क्या हैं। क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मुझे यही इल्म था कि हुकूक और फ़राइज़ का जो तनासुब है या तो ये मज़हब देता है या ख़ानदान जो है वो ख़ुद अपने तौर पे ख़ुद बनाते हैं। लेकिन अब हमें बाहर से घरों के बताने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत हैं। लेकिन मेरे जहन में फिर ये भी बात आती है कि हसन बसरी रहमा जो हैं ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन बाज़ार में जा रहे थे और जब हिजड़े को कहा कि हिजड़े तू कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा हसन बसरी तू अपनी ज़ुबान और अपने लफ्ज़ों पे गौर कर, अगर अल्लाह ने मेरा पर्दा रखा हुआ है तो हसन तू मेरे पर्दे को चाक क्यों करता है। यहाँ एक हिजड़ा जिसका नाम भी नहीं है उसने शायद इंसाफ नहीं किया, मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हसन बसरी को उसने तमही की कि कैसे कर रहे हो। और दूसरी तरफ हज़रत उमर ख़त्ताब को देखिए, जब बहरीन से मुश्क आई और आपने रोका अपनी बीवी हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह को, कहा कि तेरे हाथों पे लग जाएगी, तेरा हिस्सा ज़्यादा होगा। हो सकता है हमारी इस माँ हज़रत आतिका को ये कहना चाहिए था कि देखिए खुशबू तो औरतों का काम है हज़रत उमर से कि आप इसमें मत आइए, आपने नहीं कहा, इसलिए ये भी बात हम तक पहुँची। फिर कितनी अजीब बात है कि देखिए इस कायनात का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हमारी माँ, उनकी बीवी हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने पैगंबर कायनात को 3 दिन से ज़्यादा कभी उनके घर में चूल्हा जलते हुए नहीं देखा। मुझे इन सारी मिसालों के अंदर ख़वातीन हज़रात कहीं भी इंसाफ नज़र नहीं आता। जो मेरे ख़याल में, मेरे गुमान में जो इंसाफ है वो मुझे नज़र नहीं आता। मुझे इसमें कहीं भी तीनों लोगों में से, तीनों ख़वातीन में से, एक हिजड़े में से या एक हसन बसरी में से, मुझे नहीं लगता कि इनका जो हक़ है वो पूरा हुआ हो। मुझे लगता है इन सब बातों में हक़ जो है वो जुल्म हुआ, यानी कि उसको छोड़ा गया, लेकिन हक़ छोड़ने वाले का नाम तारीख़ में लिखा गया और शायद हक़ मांगने वालों के नाम तारीख़ में लिखे गए हों लेकिन इतने मकबूल ना हों। आज हम अपने उलमा इकराम से इंशाअल्लाह ताला और अपने सिविल सोसाइटी में से भी दोस्तों से और उलमा से उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर मर्द और औरत, मियाँ और बीवी जो हैं, उनके हकूक़ और फ़राइज़ का तयन कैसे होगा, कौन करेगा, और ये फ़राइज़ और हकूक़ की जंग जो है इसकी इब्तदा की नीयत और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अरशद भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सरकार मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। बिलाल साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मेरे ये है कि मैं फरवरी में मेरी छोटी बच्ची थी फरा, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। बड़ी बच्ची की शादी हो गई, वो खैर से मक्के में और बड़े सुकून से। क्या नाम उसका? उसका नाम हुमा है। लेकिन ये छोटी बच्ची जो है मेरी फरा, इसकी मैंने अभी फरवरी में शादी की थी, 16.5 साल की थी। बज़ाहिर खानदान जो था वो बड़ा प्यारा मुसलमान है। क्या नाम क्या, लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम अब्दुल्ला है जिससे शादी की है, और लड़की का नाम फरा है। फरा मेरी बेटी है। लेकिन समझ नहीं आती है कि अजीब शक्की आदमी है, ना वो माँ के यहाँ आने देता है हमारे यहाँ, ना बात करने देता है, ना मोबाइल रखने देता है, और ना कुछ कमाता है। पहले तो उनके बाप ने बड़ी शराबत, सदर में सोने की दुकान दिखाई, सब कुछ। अब वो ये कहते हैं कि ये 2 बजे सो के उठता है, और मकसद ये कि मेरी बच्ची परेशान है, तो अब वो घर भी निभाना चाहती है। अच्छा मुझे ये बताइए, बहसीत बाप मुझे एक बताइए कि बेटी से ये तो पूछना है ना कि बेटी आप किस वजह से परेशान हो? भूख से परेशान हो? वो परेशान किस वजह से परेशान? ये है कि ये लड़का रात को जो है खाना खा के घर से 10 बजे निकल जाता है, सुबह 4 बजे आता है, माँ बाप कुछ कहते नहीं है, और बस यही परेशानी है। इसमें परेशानी की क्या बात है? आप वालिद के तौर पे मुझे बताओ। अगर वो रात को चला जाता है और वो वापस आता है देर से, तो बीवी को इसमें परेशानी से बातें करता है,
दूसरी औरतों से फोन पे बात करता है, अपने फोन को हाथ नहीं लगाने देता। माँ की अपनी, मतलब देखिए मेरी 2 बेटी हैं। अगर वो अपने फोन को हाथ लगाने दे तो फिर ठीक होगा? नहीं, मतलब माँ से बात तो करने देना। अच्छा। वो मतलब माँ से भी नहीं बात करने देता, और उसकी माँ जो है सारा दिन सितम तोड़ के रखती है, ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसे ऐसे इल्जाम है। आप साहिब नजर आदमी है। अच्छा हजरत, आप भी माशाल्लाह ताला बाप हैं 2 बेटियों के, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां दे। मुझे ये फरमाइए, इन सारी बातों का आपको बेटी ने ही बताया ना? हाँ, बेटी ने भी बताया, कुछ उनकी बड़ी मतलब बहुओं ने हमें बताई ये बात कि भाई ये सब बहुएं जो हैं, ये बहुएं जो हैं अपने घर की बात आप तक क्यों पहुंचाती हैं? नहीं सरकार, बात नहीं समझे। बात जब उन्होंने हमें इतना परेशान देखा तो उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि देखो जी ये बात किस तरह है, ये इस तरह है, और इनका रवैया ये है। और मेरी बच्ची इतनी तंग हो गई थी, अभी 2-3 दिन पहले शायद मैंने आपको फोन भी किया था, क्योंकि 6 महीने से मैं लगा हुआ था। मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ कि खुदा शाहिद है कि मैंने बिल्कुल इस्लामी तरीके से इनकी परवरिश की, इनको कुरान पढ़वाया, मैट्रिक करवाई। लेकिन मुझे बहसियत वालिद आप अभी एक मिनट ये बताइए कि यहाँ पे इन सारे मसाइल में जो आपने बात बताई, अब्दुल्ला या अब्दुल्ला के घर वालों का इस्लामी कानून कौन सा है जो कि खराब हुआ? यहाँ तो बहुओं ने गिबत की, बेटी ने गिबत की। सरकार गिबत नहीं की जी। असल में उनकी देखिए, एक तो चले बजाय तो वो बहुत बड़े हैं, डिफेंस में रहते हैं। हजूर ये छोड़ दीजिए ना बात, बेटी की बात करते हैं, उनकी बात नहीं हम करते हैं, हम बेटी की बात करते हैं। बेटी का वो कौन सा मसला है जो इस्लामी तौर पे या शरई तौर पे नाजायज है? मेरी बच्ची का खर्चा नहीं उठा रहा। ये पहली ईद थी, पहली ईद के ऊपर जोड़ा भी हमने बना के दिया है, और बकरा ईद के लिए भी उसका फोन आया है। बाखुदा कल गया हूँ उसके लिए, जाके जोड़ा लेकर आया हूँ, और वो पैसे से भी तंग है, परेशान है। उनके वालिद साहब जो हैं वो घर पे जो है बस वो बाप हैं, उनकी कोई कमान नहीं है। उनके 3 बेटे हैं, एक सऊदीया में है, उसने भी अपनी बीवी को उसके बाप के खर्चे पे छोड़ा हुआ है। बड़ी वाली उनकी सगी भतीजी है, वो कहती है कि बस मैं मुंह नहीं खोल सकती हूँ, लेकिन बहरहाल बाप खर्चा उठा रहा है बेटों का। हाँ, बाप जो है वो घर का खर्चा उठा रहा है, और बेटे को वो खर्चा देता है 6,000 रुपए। अब बेटा जो है इतनी तंबाकू नोशी और उसकी इतनी दोस्तियां हैं। असल में परेशान सिर्फ पूछना ये टू द पॉइंट सरकार, ये कहानी आगे चलेगी या नहीं? आप साहिब नजर हो। मेरी बेटी का नाम फरा है, लड़के का नाम अब्दुल्ला है, उसकी माँ का नाम नजमा है। सर जरा मुझे ये बता दें, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ, मैं आपको सुनता रहता हूँ। खुदा ना करे मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, ना मेरी बेटी चाहती है। कई दफा झगड़ा हुआ है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया है। फिर जब बाद में पूछा है तो उसने बताया कि हाँ यही बात हुई है। तो सरकार जरा सा मुझे आगाही करते हैं, ए अल्लाह के वली, आप इतनी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, आप तप्ते रेगिस्तान में लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हैं, यूं समझ लें आप बात। इतना मतलब एतकाद है मुझे आप पे। बहसियत बाप एक बात कह रहा हूँ अब आपको मेरी बात जो है ना वो बिल्कुल कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटियां दी, अच्छी तरबियत करोगे तो रसूल के साथ जन्नत में होगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन देखिए, जब भी फैसला करते हैं ना, तब किसी असूल की बुनियाद पे करते हैं। मुझे यहाँ पे कोई भी असूल नज़र नहीं आ रहा कि इस असूल पे बात हो रही है। मेरी बीवी जो है वो मेरी बीवी है, वो मेरी माँ नहीं बन सकती कि मुझे बताए कि मुझे रात को कब आना है। हाँ, मशवरा दे सकती है, लेकिन इस पे वो ये नहीं कह सकती कि मेरी ज़िंदगी अजाब होगी क्योंकि आप देर से बाहर आते हैं। असूल टूटना चाहिए, कुछ शरई असूल नहीं टूट रहा, जबकि आप इस्लामी तालीमात की बात कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि रिश्ता चलेगा कि नहीं, मेरी दुआ है कि ये चले, लेकिन मुझे चलता हरगिज़ नजर नहीं आता। मैं इतनी बात चाहता हूं कि आप थोड़ी दुआ कर दें कि अल्लाह जो है मेरे बच्ची के नसीब में बेहतर कर दे, बस जो भी हो उसके अल्लाह की तरफ से। सर बस हजरत, बड़ी अदब से मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि आपको 18 करोड़ लोग सुन रहे हैं। या तो बात को निकालते नहीं है या बात को पहुंचाते हैं। जब आप चाहते हैं कि ये बताया जाए कि बेटी बसेगी कि नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा, तो आप कहेंगे दुआ कर दें। या तो सिर्फ दुआ के लिए कहिए, मैं दुआ गो हूं कि बच्ची जो है वो अपने घर में आबाद रहे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसका जवाब दूं कि चलेगा कि नहीं, फिर इसमें मेरी राय जो है वो जाहिर है मेरे गुमान के ऊपर होगी। मैं ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप वालिद हैं,
آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ کا سایہ بڑا ہے، آپ نے بچوں کی نہ غیبت کرنی ہے نہ کسی اور بچی کی غیبت کرنی ہے، آپ نے بچوں کو وہ ٹھہرانا ہے، وہ ٹھنڈک دینی ہے جس سے بچوں کے اندر صبر آئے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ یہ قسم نہیں کھا سکتے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اور میں قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، لیکن کہیں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اتنے ایج کے اوپر رہیں گے تو بچے کہاں رہیں گے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس لیے میں ادب سے کہوں گا، آپ کو ادب سے دو مشورے دوں گا۔ ایک تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے جب بیٹیاں رخصت کر دی تو خدا کے ولی رخصت کرنے کا انداز سیکھو، پھر فالو اپ نہیں کرتے، پھر پوچھتے نہیں ہیں جا کے کہ کیا ہوا، اور وہ پھر بتانے بیٹھ جائے کیا ہوا۔ یہ انتہائی زنانہ ذہنیت ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ایک مرد کو یہ سوٹ ہے، اور باپ کو تو بالکل ہی نہیں سوٹ کرتا کہ وہ خبر رکھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ، پہلی بات کہ آپ نے پیچھا چھوڑ دینا ہے بیٹی کا، وہ جب فیصلہ کرنا چاہے گی تو وہ اس کی مرضی یا اس کے شوہر کی مرضی ہوگی، آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، بیٹی کو کہو کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا زبان کو اپنی منہ کے اور دانتوں کے اندر رکھنے کا طریقہ سیکھے، اور اس بات پہ رہے کہ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یا سلام، یا مومن، یا اللہ پڑھنا ہے، اور آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں، اور اپنی یہ غرض چھوڑ دے کہ شوہر جو ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے کس سے نہیں۔ شوہر نے مرنے کے بعد قبر میں اپنی بیوی کو جواب نہیں دینا۔ میں ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ وہ یہ حرکتیں کریں، لیکن خدا کے ولی اس نے جان اللہ کو دینی ہے۔ جن معاملات کو خدا جانتا ہے اور جس کا فیصلہ روز قیامت ہونا ہے، اس کا فیصلہ اگر ہم آج زمین پہ کرنے لگ جائیں گے تو خدا ہمیں رحمت سے کیسے نوازے گا؟ میں دعا گو ہوں کہ آپ کی بچی اپنے گھر میں بستی رہے۔ یہ مجھے معاملہ مشکل نظر آتا ہے، اور اس کی صورت صرف دو نکل سکتی ہیں۔ ایک، اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں اس بات سے، دو، بیٹی جو ہے وہاں پہ تھوڑا عرصہ، چند سال جو ہے سر جھکا کے گزارنا سیکھ لے۔ یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہمارے اس بھائی سے اس لیے ہو گئی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ معاشرے میں بڑے کامن ہیں۔ مجھے ایمانداری سے، میں خدا کی قسم اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ بیٹیاں ہی میرا وسیلہ بن سکتی ہیں مجھے جنت میں لے جانے کے لیے، میرے رسول کی حدیث ہے۔ لیکن کہاں مجھے باپ کی حیثیت سے چاہیے کہ میں بیٹیوں کو فالو اپ کروں اور ان کے گھر کی خبریں جو ہے وہ میرے تک رہیں، پھر نہ میں سکون میں رہوں گا نہ میری بیٹیاں سکون میں رہیں گی۔ والدین کو اپنی عمر بیہیو کرنی چاہیے۔ جب آپ 50 سال کے ہو جائیں تو 50 سال کے آپ کو ہونا چاہیے۔ 20 سال کا بیہیویئر 50 سال میں کریں گے تو پھر بیٹیاں جو ہیں وہ کس کو اپنا باپ سمجھیں گی؟ پھر وہ شوہر کو میں کیا کہوں؟ میں بڑی ادب سے درخواست کرتا ہوں ماں باپوں سے کہ بیٹیوں کو رخصت کرنا سیکھا کریں تاکہ بیٹیوں میں بھی ایک میچورٹی کا لیول ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی کالز کے ساتھ اسی طرح آپ کے مسائل اور وسائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میرا نہیں خیال، اور میں اس بات کو یہ تو ادب سے کہہ رہا ہوں، میرا نہیں خیال، میرا یقین، بلکہ میرا یقین ایمان کی حد تک ہے کہ دنیا کی سب سے پیاری، اچھی، اعلیٰ، افضل، جنت میں عورتوں کی سردار ہماری ماں سیدہ فاطمہ سے اچھی بیٹی کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن غور کیجئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ اس دنیا کے رحمت العالمین ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ذرا مد نظر ہمارے ماں باپ اگر اس پاکستان میں رکھیں تو غور کیجئے کہ آپ بھوک سے رحمت العالمین جن کے وسیلے اور صدقے سے ہم مانگتے ہیں، بھوک سے باہر بازار میں نکل آئے۔ باہر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب جو ہیں یہ بھی بھوک سے تنگ آ کے باہر نکلے ہوئے تھے، تینوں مل کے حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ اب مجھے تو یہاں بھی انصاف نظر نہیں آتا کہ ایک صحابی جو ہیں
وہ زیادہ مال رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو باغ بھی دیا اور ان کو کھانے کے لیے بہت سے وسائل بھی دیے, لیکن پیغمبر جو ہے, نبی جو ہے, اور وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو صدیق بھی ہے, جو عمر بھی ہے, ان کے ساتھ بھوکے ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے گھر میں جب کھانا بنا, بات کو مختصر کر رہا ہوں, اور آپ نے اب ایوب انصاری کی بیوی سے روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھنے کو کہا جب اس نے بکری کا سالن بنایا تھا, اور اس پہ سالن ڈالنے کو کہا, اور پھر حضرت ایوب انصاری سے کہا کہ امام علی کرم اللہ کے گھر, مولا کائنات کے گھر جاؤ, مولا کائنات کے گھر جاؤ, یہ لفظ پہ غور کیجئے گا, اس کائنات کے مولا کے گھر جاؤ اور میری بیٹی کو یہ ایک روٹی اور اس پہ پڑا ہوا سالن دو. میں نے بھی اس کے 2 بچوں اور اس کے شوہر اور اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا جلتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ہم کہتے ہیں علی کو مولا کائنات, سیدہ جو ہے یہ جنت کے سردار, یہ جو ہے یہ سردار جنت, اور یہ وسیلہ اور یہ دعائیں جو ہماری قبول وسیلے سے کرنے کے, خدا کے واسطے انصاف کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن جب یہ روٹی بھیجی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایوب انصاری سے کہتے ہیں کہ فاطمہ کو یہ یاد دہانی کرا دینا کہ یہ جو رزق اللہ نے اس کو دیا, یہ جو نعمت وہ استعمال کرے گی, اللہ روز قیامت اس کا حساب مانگے گا. یہ جملہ ایک باپ کے دل سے ہے. خدا کے ولیوں, خدا کے ماننے والوں, خدا کے رسول سے محبت کرنے والوں, جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے, چاہے وہ بیٹی کا ہو, بیوی کا ہو یا بیٹے کا ہو, تو پھر ان سنتوں کو اپنے سامنے مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ سکینہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. جی میرے بیٹے. جی وہ میں نے بات کرنی تھی بچوں کے بارے میں. جی فرمائیے سکینہ. کہ بچوں کے لیے مجھے شوق تو بہت رہتی ہے کہ یہ پڑھائی میں دلچسپی لیں, تو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. کیا نام بچوں کے؟ بچوں کا نام ہے, ایک کا معین اصغر اور دوسری بیٹی کا نام ہے شمائلہ اصغر. کتنی عمر ہے دونوں کی؟ اور باقی 2 بچیاں بہت چھوٹی ہیں ابھی. ان دونوں بچوں کی کیا عمر ہے؟ جی ان کی عمر ہے, بیٹی کی تقریباً 16. اچھا جی مطلب 16 سال کی, 16 میں شروع ہے اس کا 16 اچھا. سال, اور بیٹا جو ہے وہ 13 سال میں. تو کیوں نہیں کرتے پڑھائی میں؟ نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ شوق نہیں کرتے پڑھائی کا تو کیا کرتے وہ ہیں؟ مطلب ایک تو ٹی وی وغیرہ میں دلچسپی لیتے ہیں, بس آگے پیچھے یہ زیادہ گھومتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ پڑھائی مطلب کتابیں وغیرہ کھول کے زیادہ ٹائم خود کو نہیں دیتے, 5-10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. نہیں تو زیادہ ٹائم کہاں لگاتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے آگے؟ جی یہ مطلب ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں. وغیرہ میں کیا کیا شامل ہے سکینہ؟ وغیرہ کا بتاؤ نا, وغیرہ میں کیا شامل ہے؟ جی جو وغیرہ کہہ رہی ہو, ٹی وی وغیرہ, یہ وغیرہ میں کیا کیا شامل ہے؟ وقت کہاں گزارتے ہیں آخر وہ اپنا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, آ کے سو جاتے ہیں, بس مطلب باہر اتنا نہیں جاتے. گھر میں رہتے ہیں؟ جی رہتے گھر میں ہی ہیں, زیادہ تر باہر نہیں جاتے. سکینہ دیکھو, پہلی بات تو ہے کہ اگر وہ گھر میں رہتے ہیں اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پھر آپ کی تربیت کے اندر ایک بہت بڑا نقص جو ہے وہ واقعی سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے اس بات کو بچوں پہ ڈالنے کے بجائے اپنی طرف دیکھو کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس میں کہ بچے دلچسپی لیں اور آپ کی بات مانیں. جب وہ مسجد بھی جاتے ہیں تو میں بچوں کو تو ٹھیک سمجھوں گا, پھر میں بیٹی کو بھی ٹھیک سمجھوں گا, لڑکا بھی بالکل مناسب ہے, لیکن آپ کی توجہ جو ہے میرے خیال میں وہ تھوڑی سی مجھے چاہیے کہ اس پہ آپ توجہ فرمائیں. 3 چیزیں سکینہ پڑھو. ایک پڑھا کرو سورہ الحمد, سورہ فاتحہ کو, اور دوسرا پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام, اور تیسرا پڑھا کرو آیت کریمہ. یہ تینوں چیزیں پڑھو خود, اور بچوں کو پڑھنے کے لیے کہو. اگر وہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, اگر نہ پڑھیں تو ان پہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیا کرو. بیٹی خاص طور پہ پڑھ لے گی یہ چیزیں, لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم گھر میں وہ رہ رہے ہیں تو ان کے اوپر خود توجہ کرو. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کیا نام آپ کا بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی سر ایسا ہے کہ میں کینیڈا گیا تھا, اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد عثمان عارف. محمد عثمان عارف. جی تو ابھی میں مطلب ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ میں کیا کروں, میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں. واپس نہیں جانا پہلی بات تو, اس میں ڈیسیژن کی بات ہی کوئی نہیں. کینیڈا تم اگلے 100 سال میں نہیں سیٹل ہو سکتے. عثمان کرنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ. دوسری بات, میں جلد جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. نہیں وہ کس طرح سے بیٹا, کس طرح سے, کیا کر کے؟ ابھی تو میں نے FSC کی ہے, تو ابا جان نے اسٹڈیز کا کہا ہے. اچھا, اکنامکس میں لے لو ایڈمیشن. تو تم باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہو؟ باہر جا کے میں کام کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی ڈپلوما کرنا چاہ رہا تھا ساتھ ساتھ. یا دیکھو
عثمان یہ بات جو ہے نا یہ میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہے. دنیا جہان کے ڈپلومے پاکستان میں ہے, دنیا جہان کی ڈگریاں پاکستان میں, ایف ایس سی تم نے کیا اور باہر جا کے ڈپلومہ کرنا ہے. اگر تم ویزے کے لیے کر رہے ہو یہ تو وہ تو میری سمجھ میں بات آ سکتی ہے, لیکن یہ بھی ایک 2 نمبری ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر تم تعلیم میں قابل ہو, جو کہ تم نہیں ہو, تو تم یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. پہلی بات تو یہ ایکسکیوز کے طور پہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اسکیپزم, کہ انسان راستے ڈھونڈتا ہے بھاگنے کے, یہ مت کرو. اگر تم باہر جانا چاہتے ہو پھر صرف ایک نیت لے کر جانا کہ تم نے وہاں کام کرنا ہے, اور کام میں رگڑا ملے گا. اس لیے میرے خیال میں تمہیں جس طرف جانا چاہیے زیادہ بہتر ہوگا وہ دبئی ہوگا, مسقط ہوگا, عمان ہوگا, سعودی عربیہ ہوگا, آسٹریلیا ہوگا, یہ زیادہ ہوں گے. کینیڈا جانے کی فکر چھوڑ دینا, کینیڈا میں تمہارا معاملہ مجھے کم از کم بنتا ہوا نہیں دکھتا. 3 چیزیں پڑھو, یا ذل جلال والاکرام تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. دوسری چیز پڑھو عثمان, یا ولی یا نصیر, یہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ڈپریشن کو دور کرے گا. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, اس سے جو ڈیسیژن کرنے کی پاور ہے تمہاری یہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نہیں خیال کہ تمہیں اس میں کوئی کنفیوژن ہونی چاہیے, ابھی بہت چھوٹی عمر ہے, اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مت ڈالو کہ وہاں ڈپلومہ کر کے ساری زندگی کیا کرو گے. اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں میرے خیال میں. خواتین حضرات, یہ بات میں آپ سے اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بچہ جو ہے وہ 3rd ڈویژن یا 2nd ڈویژن اگر پاکستان میں لے لے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں باہر جا کے پڑھوں گا, تو مجھے بات انتہائی نامعقول حد تک بیوقوفانہ لگتی ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے جب ہمارے ہاں یونیورسٹیاں W کیٹیگریز کی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ورلڈ رینکنگ کی یونیورسٹیاں کم از کم پہلے 500 کے اندر موجود ہیں, کیونکہ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہمارا بڑا ایکٹیو ہے. اس لیے بچوں کو اگر آپ لوز کرنا چاہتے ہیں, کھو دینا چاہتے ہیں, تو بچوں کو آپ اے لیول کروائیے اور باہر بھیجیے اور پھر انا للہ پڑھیے اور معاملہ ختم ہو گیا. اگر آپ بچوں کو اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے پاکستان میں بہترین یونیورسٹی ہیں, آپ ان کو ماسٹرز کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر ضرور بھجوائیے. لیکن بچوں کو جب باہر بھجوائیے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو کہیے کہ گریجویشن میں وہ میرٹ لے کر آئیں کہ وہ باہر جائیں اور ایک اسکالرشپ ارن کریں اور پھر جائیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ بات شرعی طور پہ ناجائز ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے وہاں پہ ویزا لیں, اسٹوڈنٹ ویزا لیں اور وہاں جا کے آپ کام کریں اور پھر چھپ کے وہاں شادیاں کریں. یہ مشورے جو ہیں یہ کم از کم میرے منہ سے آپ نہ لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. میں اپنے تمام بچوں سے کہوں گا اگر جانا ہے تو کلیئرٹی سے محنت کرنے جاؤ, پاکستان میں بھی کرو گے تو بنے گی, باہر جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ, لیکن بالکل سیدھے اور سادے طریقے سے اور اپنی ناک کی سیدھ میں 2 نمبری سے چلو گے تو پھر اللہ سے جب دعا کرو گے تو خدا اس میں کیا برکت ڈالے گا. ہم برکت سے چلنے والے, اللہ کی رحمت کو مانگنے والے لوگوں میں سے ہیں, پھر اللہ کی رحمت کو ہم کیسے مانگیں گے. لیکن والدین کو خاص طور پہ اپنے بچوں پہ توجہ کرنی ہے, یہ کہ بچوں کی تربیت اپنے سامنے نظر کے سامنے رکھیں گے تو بات بنے گی, نظر کے سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, پھر بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہوگا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے بعد آدمی پر کوئی تکلیف دہ بلا چھوڑ کر نہیں جا رہا سوائے عورت ذات کے. عورت کا بہترین زیور اس کا شوہر پرست ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, کسی بھی معاشرے کا جو مستقبل ہے میرے خیال میں وہ 3 چیزوں پہ مبنی کرتا ہے. یہ میری اپنا میرا گمان ہے. ایک تو کہ وہاں کے اس معاشرے میں جو قدر ہے, جو ویلیو ہے, وہ نظام تعلیم کس طرح سے دے رہا ہے. پھر وہاں کی قدریں جو ہیں, ان کے ماں باپ جو ہیں, جو والدین یا بڑے لوگ جو ہیں, اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں, علماء بھی شامل ہیں, وہ اپنے اس مقام کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز, جو تیسرا پروڈکٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ جن بچوں کو آج ہم اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں, وہ کل کے معمار ہیں. ان کے لیے ہم نے کیا کیا, ان کی ذہن سازی جو ہے وہ ہم نے کیسے کی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ذہن سازی ہی کردار سازی کر سکتی ہے. اگر ذہن سازی نہ ہو تو کردار سازی نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے بنیادی بات ایک پہلے ہے.
جب یہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کی کوکھ میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اس طرح سے رکھنا کہ وہ باہر بڑا ہو کے ایک صحت مند فرد بن سکے اور اس معاشرے میں ایک پروڈکٹیو انسان بنے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور میں ان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں ضرور کہ آپ ڈاکٹر سے اکثر ملتے ہیں، لیکن ایسے لوگ، ایسے ڈاکٹرز خاص طور پہ میں کہوں گا آپ کو بڑے کم ملتے ہیں جن کو ملنے کے بعد آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس سے آئے ہیں، آپ کو یہ لگے کہ آپ ایک انتہائی شفیق انسان کے پاس سے آئے ہیں۔ میں ان ڈاکٹر صاحبہ کو جب سے جانتا ہوں، یقین کیجئے کہ ان کے پاس بیٹھ کے ایک ہی چیز دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کم اور ایک ماں ہے، اور صرف ایک ماں ہے، اور صرف ایک ماں ہے۔ یہ سوچتی بھی ماں کی طرح ہے، یہ کام بھی ماں کی طرح کرتی ہے، اور اس کی زندگی میں ماں کے کردار کے علاوہ سوائے اور کوئی کردار نہیں ہے۔ جو پروفیشن ہے میڈیسن کا، وہ بھی شاید اس لیے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت خوبصیرت ماں ہے۔ آپ ہیں ڈاکٹر شازیہ مقبول۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جانوں گا کہ ہمارے ہاں جو بچہ ابھی پیدا ہوتا ہی ہے نا، ابھی وہ ہاسپٹل سے گھر بھی نہیں آیا ہوتا، تو ڈاکٹر سب مل کے اس کو یہ بتاتے ہیں، ماں کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ویکسینیشن کرنی ہے، اس کو اس ان بیماریوں سے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ جبکہ اگر میں نے بہت سے ایسے پیپرز پڑھے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں جن پہ کہ ایف ٹی اے کے اسپانسرڈ بھی پیپرز تھے ان میں، جن میں کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہم اوور ایمفسائز تو نہیں کر رہے ویکسینیشن کو بچوں کی؟ سب سے پہلے تو بلال صاحب بہت شکریہ اتنا پیارا تعارف کرانے کا، اور یہ میں نے دل سے کرایا تھا، اور میں نے یہ چیز اتنا اچھا تعارف میرا آج تک کسی نے نہیں کرایا، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز اے مدر۔ جو میں ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ویکسینیشن بیماریوں سے بچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ویکسینیشن سے پہلے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بیماریوں سے ماں کیسے بچائے، اور وہ بچانا اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہم سارے جا کے اس کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں باری باری، وہ کیسے روکا جائے احتیاط سے۔ زکام کسی کو ہے تو وہ کیسے قریب نہ آئے کہ بچے کو زکام، منہ کو نہ چومے، اور اگر ایون ماں کو خود بیماری ہے کسی بھی قسم کی تو اس سے کیسے دور رکھے۔ مگر جہاں تک ویکسینیشن کی افادیت ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ ویکسینیشن ہم ایک ایسے ہم خاص طور پہ اگر میں اپنے پاکستان کے سیٹ اپ سے بات کروں تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ متعدی امراض جو ہیں یا وبائی امراض جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ ہم ایک گنجان آباد گھروں میں میجورٹی ہماری رہتی ہے جو کہ انفیکشن بہت جلدی ٹرانسفر بہت جلدی پھیلتی ہے، تو اس میں ہمیں کم از کم جو ای پی آئی پروگرام ہے نا پاکستان کا، وہ ہمیں ای پی آئی ہے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، اور اس میں وہ تمام جو بیماریاں ہیں، 5 تشنج ہے، خناق ہے، اس کے علاوہ خسرہ ہے، یہ تمام پولیو ہے، ہم پولیو جیسے فار ایگزامپل آج تک ختم نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر صاحب میرا نہیں خیال پاکستان میں پولیو ختم ہوگا۔ اب آپ مجھے وجہ پوچھئے نا۔ جی بتائیے۔ وجہ یہ کہ اگر پولیو ختم ہو گیا تو فنڈ کیسے آئے گا باہر سے؟ فنڈ نہیں آئے گا تو کمیشن کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ہمارے ہی سینئرز ہیں، طاہر صاحب ہیں، بھٹا صاحب ہیں، بہت ہی وہ دل جمعی سے، آپ یقین کریں جو پنجاب کا لیول ہے اس میں بڑے اس سے کر رہے ہوتے ہیں کام۔ اگر کوئی اور ہو تو میں کہتی ہوں کہ شاید جی فنڈز کہیں، مگر جو یہاں تک کے لیول کا تو مجھے پتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پی پی اے ہماری جو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کل بھی ایک ہماری میٹنگ تھی، اس میں ابسلاب زدگان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اکٹھے ہوں، کس طرح سے سارے جگہوں پہ ڈاکٹرز پھیلائے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک وقت تھا کہ یہ جو سارے ویکسینیشن ہے یہ اتنی کامن نہیں تھی، تب شاید بیماریاں بھی اتنی کامن نہیں تھیں۔ اب شاید آپ نے فرمایا کہ لوگ بہت قریب آ کے رہنے لگ گئے تو اب یہ بیماریاں بھی زیادہ ہیں۔ آپ کی بات بالکل سینس بنا رہی ہے، لیکن ایک چیز جو کہ بڑی کامن دیکھنے میں اب آئی کہ 5,000 روپے کا ماں نے خرچہ کیا ہسپتال میں بچہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن 30,000 روپے کا خرچہ کیا کہ بچے کو اب جانڈس ہو گیا، یرکان ہو گیا۔ پہلے یہ بھی خبر سننے میں نہیں آتی تھی۔ کچھ مت ہے یا کچھ ایسی ریئلٹی ہے، اس پہ روشنی فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ماں کا پہلے علاج کیا جاتا ہے درد کے ٹیکے لگانے سے یا کسی بھی چیز سے، شاید یہ اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ اب بچوں کو یرکان پیدا ہوتے ہی کیوں ہونے لگ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یرکان کی اپنی کچھ وجوہات ہیں، جس میں جیسے ایک وجہ یرکان کی یہ ہے کہ بلڈ گروپ میچ نہ کرنا ماں باپ کا آپس میں اور پھر بچے کا ماں سے،
اس کی وجہ سے یہ ارکان، اور اس میں پھر ایک احتیاطی تدابیر ہیں جو لگائی جاتی ہیں، جو پہلے سے بلڈ گروپ ہو، اگر بچہ ڈیلیوری اینٹی نیٹل ہوتا رہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اینٹی نیٹل سروسز اس طرح سے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، اور اس طرح سے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں لگتا. اینٹی نیٹل سے مراد ہے جو حاملہ ماں کی ایک احتیاط حاملہ ماں کی صحت کے حوالے سے ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں بچہ تو 9 مہینے کے بعد ماں جنم دیتی ہے، لیکن جو 9 مہینے ہیں ماں کے لیے وہ بچے کے بہت امپورٹنٹ ہیں. وہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کردار سازی، ذہن سازی، اگر ایک ماں اس 9 مہینے میں ٹینشن میں رہے گی، اس کا ہر وقت کوئی جھگڑا رہے گا، کبھی ساس کے ساتھ، ماں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، اس کا بچے پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. یہ تحقیق سے ثابت ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک کالر لے لوں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک ماں بہت بڑی چھپی ہوئی ہے. یقین کیجئے کہ جتنے بھی بڑے ائمہ اور علماء کی آپ تاریخ میں بات پڑھیں گے، ان کی ماؤں نے ڈاکٹر صاحبہ جب وہ بچے ان کے پیٹوں میں تھے تو ان کو تلاوتیں سنائیں، اور بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تلاوت جو کہ ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں سنی ہمیں ریکال ہوتی ہے واپس. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں فون پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹے آپ کا؟ ہنا بات کر رہی جی ہنا. جی ہنا فرمائیے. میرا کوشچن ہے کہ بچے کی بیماریوں کا برتھ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، یا پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی کوئی بیماری ہے، کوئی ڈسیبلٹی، اس طرح کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے؟ گڈ کوشچن. اس کو آپ کو سوال کو میں تھوڑا سا زیادہ بھی پھیلاؤں گا. پیدا ہونے سے پہلے بچے کی کچھ بیماریوں کا، ڈسیبلٹیز کا تو شاید فزیکلی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل سکتا ہوگا، اور ڈسیبلٹیز کا پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں جو ڈسیبلٹیز کی تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جو 2-3 بیماریاں ہیں جو جین ٹیسٹنگ سے بھی ثابت ہو گئی ہیں اور جو الٹرا ساؤنڈ میں بھی پتہ لگ جاتا ہے، جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے جس میں ہم منگول بچوں کو نارملی لیتے ہیں، ان کا پتہ لگ جاتا ہے بیماری. ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی ایک ہے، بڑی ظالم بیماری ہے، اور اس کی کوئی کیور نہیں ہے. ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کی بھی کوئی کیور نہیں ہے. ڈاؤنز میں ایز سچ بیماری نہیں کہوں گی. ڈاؤنز کے بچے اگر پیرنٹ ڈیسائیڈ کریں اور بیفور 4 منتھس پریگنینسی کے 4 منتھس کے پہلے اس کا آ جائے، بلڈ ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی اویلیبل ہے، اور اس کے بعد ایک خاص قسم کے ٹیسٹ ہیں جو مدر کے ووم سے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں. وہ 16 ہفتے تک اگر ہو جائے تو مدر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ بچہ ابارٹ کر دے. لیکن کچھ پیرنٹس اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ بچہ رہے ان کے پاس اور ڈیلیور کرتے ہیں ڈاؤن سنڈروم بیبیز کو. سو وہ اس کو ایز اے بیماری نہیں لیتے. یہ کروموسوم کے اندر ایک ڈیفیکٹ ہے، یہ کروموزومل ڈیفیکٹ ہے. یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے علاوہ بڑا سر، بچوں کے دلوں میں چھید ہیں اور ان کو بلڈ کے پرابلمز ہیں، یہ پتہ چل جاتے ہیں پہلے؟ بلڈ کے پرابلمز نہیں، لیکن دلوں میں سوراخ کا ضرور پتہ چل جاتا ہے. کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنس ڈیولپ ہوئی ہے کہ ان کے علاج ہم پیدا ہونے سے پہلے کر سکیں؟ دیکھیں ڈوشین مسکولر کا جیسے میں نے کہا وہ نہیں ہے. جین تھراپیز بھی ابھی ریسرچ فارم میں ہیں اور ویسٹرن ورلڈ میں، یا ڈاؤنز کا بھی اس طرح سے ہم علاج کوئی وہ نہیں کر سکتے ہیں. مگر فیٹل الٹرا ساؤنڈز اب ہو رہے ہیں دنیا میں، ابھی پاکستان میں نہیں اس طرح سے اس کی شروع ہوئی، اور فیٹل آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. بٹ دیٹس بچے کا پیدا ہونے سے پہلے آپریشن، پہلے سراخ کو بند کرنا، مگر یہ ابھی بہت ہی ارلی سٹیجز میں، اور ہمارے پاس ابھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. واو. ڈاکٹر صاحب میں ایک خاتون کو برطانیہ میں ملا جو کہ پاکستانی خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، اور جینیٹیکل انجینئرنگ میں اس نے پڑھا، اور وہ جو ہیریڈٹری ڈیزیزز ہیں ان کو کیور کرنے کے لیے بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اس کا علاج اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کے جین کو وہ کہتی ہے کہ میں نکال کے تو اس کو ریپیئر کرتی ہوں، جو غلط والا ہے اس کو کاٹتی ہوں، ریپیئر کرتی ہوں. لیکن وہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ ہمارے ہاں میرے خیال میں 100 خاندان بھی شاید 1 سال میں اتنا نہ کماتے ہوں جتنا کہ وہ ہے. یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب یہ مت ہے، یہ واقعی ریئلٹی ہے کہ جب بہو پریگننٹ ہوتی ہے تو جو ساس یا ماں ہے وہ گھر میں خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا دیتی ہے کہ بچہ خوبصورت ہوگا؟ یہ ریئلٹی ہے؟ دیکھیں اس کو بہت زیادہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ اگر اچھے اچھے بچوں کی تصویریں ہوں گی تو دل پہ اچھا اثر ڈالیں گی. غالباً اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی والی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ارد گرد کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے پہ اثر ہوگا، ماں اس کو دیکھے گی. وہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک تو خیر بچہ ماں باپ پہ جاتا ہی ہے، نانا نانی دادا دادی، لیکن کبھی کبھی خالہ پہ بھی چلا جاتا ہے. تو خالہ بھی چلو ریلیشن ہے، کسی فرینڈ پہ وہ کہتے ہیں اس کا ناک آنکھیں اس سے ملتی ہیں. سو بیسکلی وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، لیکن ہماری ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ ممکن بھی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اکثر جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک متھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے
اگر فرض کیجئے, میں مت تو نہیں کہتا, اس کو فرض کیجئے کہ ماں جو ہے وہ ورکنگ وومن ہے اور واقعی اس کی نیڈ ہے, وہ کوئی شوق نہیں ہے, تو بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے محروم رہتا ہے. کیا یہ بہت بری بات ہے کہ وہ 4 6 8 گھنٹے ماں سے دور رہے؟ اس پہ نفسیاتی اثر بھی ہوگا, لیکن دودھ نہیں ماں اس کو پلا سکتی. یہ دودھ جو ماں کا پلانا ہے یہ کس حد تک اہم ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے حوالہ دیا علماء کا, قرآن شریف میں ہے کہ 2 سال تک کم از کم فیڈ کرائے مدر. بچے کو دور کرنا تو چلو 4 5 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن دودھ پلایا جا سکتا ہے, ایکسپریسڈ بریسٹ ملک. اور یہ جو چیز ہے یہ مجھے باہر جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میری 3 بچیاں اور تینوں کو 2 سال تک, اور میں ٹائم پہ کام پہ جاتی رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی سال چھٹی کی. نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے. اور اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی ایسے ریسورسز, اب انگلینڈ میں تو خیر ہیں ہی, باقی جگہوں پہ بھی ہیں. ایکسپریس بریسٹ ملک کو آپ فریج میں رکھتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ ماں اپنا دودھ جو ہے وہ پہلے کسی برتن میں نکالے اور وہ چھوڑ کے جائے کہ میری غیر موجودگی میں یہ دودھ بچے نے پینا ہے. تو ماں نہیں بھی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت آرام سے پی رہا ہے, اور دودھ بھی پی رہا ہے, اور وہ 4 6 گھنٹے کو ایک ایکسکیوز نہیں بنا دے. ڈاکٹر صاحب, کتنے مہینے تک دودھ پینا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے؟ اس میں کوئی چھٹی نہیں ہو سکتی. دیکھیں, جو 4 منتھس کا پیریڈ ہے وہ تو کروشل پیریڈ, انکلوڈنگ فرسٹ فیو ڈراپس جو پیدائش کے فوراً بعد ہوتے ہیں, کلاسٹرم جس کو ہمیں کہتے ہیں, وہ جو امیونٹی ہے وہ میکسیمم اس میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت بالکل وقت ختم ہو گیا, لیکن میں اگلے پروگرام میں آپ سے جو ہے نا وہ اس بات پہ بھی پوچھوں گا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ انگلی پہ شہد لگا کے چٹاتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہوگی. خواتین حضرات, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, پھر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے نا ہمارا, جس میں کہ ہم کسی کنسلٹنٹ کو باہر سے لاتے ہیں اور آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, یقین کیجئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے ان بچوں, بچیوں, مردوں, عورتوں کے لیے جو اس وقت گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. یہ بنیادی انفارمیشن ہے, لیکن یہ بنیادی انفارمیشن سے بھی ہماری عوام جو ہے وہ انتہائی دور ہے. واپس آئیے, آپ سے انشاءاللہ تعالی وقت کے بعد دوبارہ ملاقات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو, اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں, اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں, اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ معاملات جب فیصلہ کرنے کے لیے آئیں تو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اصول مرتب کرنا پڑتا ہے. اکثر جو لوگ ہیں جو کہ تھیولوجی میں یقین رکھتے ہیں, ان کے 2 قوانین ضرور ہوتے ہیں, ایک تو محبت کا اور ایک رحمت اور اللہ کی برکت کا. مثال کے طور پہ حضرت رابعہ بصری جو ہیں, ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور بیٹھے اور وہ دنیا کے مسائل کی باتیں کرنے لگے. رابعہ بصری کہتے ہیں کہ میرے سے آپ یہ باتیں نہ کیجیے. کہا کہ کیوں نہ باتیں کروں, یہ باتیں تو میں سچ کہہ رہا ہوں. کہا کہ دیکھو, انسان اسی کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. مجھے خدا سے محبت ہے, میں سوائے خدا کے اور کسی کی بات نہیں کرنا چاہتی. محبت پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے, حضرت موسیٰ جو ہیں علیہ السلام جو ہے, ان کو جب آگ نظر آئی طور پہ, آپ گئے وہاں پہ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر جانے کا حکم جو ہے وہ فرما دیا, تو آپ وہاں پہ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ سے کلام کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ, میری بیوی جو ہے وہ جنگل میں اکیلی ہے, میں اس کے ساتھ کیا کروں. اللہ نے اسے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی عصا جو ہے وہ اس پتھر پہ مارو. آپ نے ماری, اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. روایت کہتی ہے 3 پتھر نکلے. تیسرے پتھر کے اندر سے ایک جانور نکلا جو اپنی غذا اپنے منہ میں چبا رہا تھا. اللہ نے کہا موسیٰ, میں اس پتھر کے اندر اگر رزق دے سکتا ہوں تو اس زمین پہ تیری بیوی کو رزق بھی دے سکتا ہوں اور اس کی حفاظت بھی. خواتین صاحب, یا تو اللہ پہ بھروسہ ہو یا محبت ہو, یہ اصول ہو سکتے ہیں. لیکن تیسری ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی کنٹمپرری اصول, پرنسپل جو ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے اپنے اصول جو ہیں ان کو قائم کریں. اللہ عالم کہ کون سی چیز جو بہتر ہے, جو آپ کو نفع دیتی ہے, ظاہر ہے وہی قائم کرنا پڑے گا. جو موضوع ہے آج کا کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, مجھے نہیں یاد کہ ہم بچپن میں یہ بحث کرتے ہوں, لیکن جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے آرگومنٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ بلڈ ضرور ہونے لگ گیا کہ میاں کے حقوق کیا ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ ایک ریلیشن شپ میں بیوی کے اصول کیا, حقوق کیا ہونے چاہیے. آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی محترم مہمان میرے آپ ہیں آمنہ
الفت السلام علیکم. السلام علیکم. اور میرے ساتھ ہیں ابتسام الہی. السلام علیکم ابتسام, خیریت سے؟ بہت ممنون آپ کا. اور میرے ساتھ ہیں قاری عبدالقیوم صاحب. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں فرزانہ باری صاحبہ. انتہائی ممنون فرزانہ آپ کا. السلام علیکم آپ کو. فرزانہ, آپ سے بات کی ابتدا کی اجازت چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ یہ جو بحث ہے کہ میاں کے حقوق اور بیوی کے حقوق ایک شادی کے اندر کیا ہونے چاہیے, اس کی آخر ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہمیں؟ کیونکہ اس لیے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں, کہنے کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے رشتے میں جو ہی رشتہ بنتا ہے تو وہ ایک ان ایکول ریلیشن شپ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک سمجھا جاتا ہے کہ جو میاں ہے وہ ایک طرح سے مزاجی خدا ہے, تو اس وجہ سے عورت کو اپنی ہر چیز پیچھے چھوڑ کے اپنی خواہشیں صرف اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور اس مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کو اس کے مطابق اب زندگی گزارنی ہوگی. تو جب آپ شادی کے رشتے میں داخلی ہوتے ہیں تو وہ ایک ان ایکول رشتہ ہے, جیسے ماسٹر اور سلیو کا رشتہ ہوتا ہے. تو بے شک ہم کہنے کو تو یہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہے, یہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں, مگر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پریکٹیکلی جو صورتحال ہے اس کے اندر عورت ایک خدمت گار کے طور پہ شادی کے رشتے میں داخل ہوتی ہے, اور مرد کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے گا, اور عورت جو ہے وہ گھر سنبھالے گی, بچے سنبھالے گی, اپنے شوہر کے خاندان کی تیمارداری کرے گی, ان کی خدمت کرے گی, شوہر کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی, اور اپنی مرضی جو ہے عورت کی وہ کہیں میٹر نہیں کرتی ہے. اور یہی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس ارینجمنٹ کی وجہ سے عورت اور میاں بیوی کا رشتے کے اندر ایک پاور کا امبیلنس ہمیں نظر آتا ہے, اور اکثر وہی پھر رزلٹ کرتا ہے کہ کبھی اگر عورت میاں کی مرضی کے مطابق اگر کچھ نہیں ہے تو پھر مار پیٹ کا. فرزانہ, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ کے میں اجازت چاہوں گا, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا کہ یہ جو ہم یہ جب گفتگو کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ کے طور پہ اس رشتے میں آتی ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں اندازہ کہ اس بات کو ہم انالیسس کس طرح سے یا کس ڈیٹا پہ یا کس اسکیڈول پہ کرتے ہیں, وہ کون سا انالیسس ہے جس نے یہ ڈیٹا دیا, کیونکہ زندگی میں دیکھنے میں یہ بات اس طرح سے کہاں سے آئی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ زندگی کو ایک شپ کے طور پہ لیں, جہاز کے طور پہ لیں, تو ظاہر ہے برابری میں اگر دو کپتان ہوں گے, میں غلامی کی بات نہیں کر رہا بالکل بھی, لیکن کپتان تو ایک ہی ہوگا, یا ایسا نہیں؟ یہ ایسا نہیں, چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو. کہ ہم چیزوں کو ہیرارکیکل طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ایک جو ہے جو ایک کوآپریٹو جو فیملی کا ماڈل ہے وہ ایک کوآپریٹو ماڈل ہونا چاہیے نا, کیونکہ فیملی کے اندر یہ اگر آپ کہیں کہ جی ایک جو ہے وہ کپتان ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی, تو اس میں تو کانفلکٹ جنم لے گا نا. تو آپ کو آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن فرزانہ اگر آپ کارپوریٹ کلچر کی کارپوریٹ ویلیوز کی بات کریں, کارپوریٹ کلچر نے ہی ہمیں بتایا کہ ہائرارکی جو ہے وہ ہوگی, ایک سی ایف ہوگا, سی ای ہوگا, اور ایک کوآپریٹو. نہیں سوری, آپ نے غلط سمجھا. میں کارپوریٹ اس کی بات نہیں کری, میں کوآپریٹو یعنی کہ آپس میں کو آپریٹ کرنا, آپس میں مل جل کے, جو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ بیلنس آف پاور ہوتا ہے وہاں کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ ہیرارکی ہوتی ہے وہیں پہ کانفلکٹ جنم لیتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ساری بحث جو ہے یہ پاور کے لیے ہے؟ جی بیسیکلی ظاہر ہے کہ ایک پاور کا رشتہ ہو جاتا ہے نا, یہ میاں بیوی کا رشتہ اس کا ایک جب پاور کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو پھر اگر مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اور جو ہی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر میاں سمجھتا ہے کہ وہ اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے, اس پہ مار پیٹ بھی کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھریلو تشدد کے واقعات ہیں پاکستان میں, گھریلو تشدد جو خاص طور پہ شادی شدہ کپل کے اندر ہے پاکستان میں, وہ بہت زیادہ اس کی. فرزانہ میں دوبارہ آپ کے پاس میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا. حضرت آپ بھی اس پہ رائے فرمائیے. میرے سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ ہم اسٹکس کہاں سے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کی میں لوں, دنیا جہان کے اندر ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, ظاہر ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن کیا یہ اصول مرتب کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو بحث ہے ساری, میری بنیادی سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ 20 سال پہلے نہیں تھا, 15 سال پہلے بھی نہیں تھا, یہ آج کے دور میں اتنا زیادہ
خاص طور پہ اتنا اگریسو ڈیبیٹ کیوں ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی میں جانے سے پہلے یا رشتے میں جانے سے پہلے ہی آپ نے ڈیگرز نکالے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ کی جگہ، یہ تو بھائی رشتے میں ہی نہ جائیں. یہ کوپریشن کیوں نہیں ہو رہی، کوپریٹ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سیکریفائس کا ایلیمنٹ جو ہے نا اس میں ایلیمنیٹ ہو گیا. پہلی بات یہ ہے جو معاشرے میں اوور آل تھا ریلیشن. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت سیکریفائس کرے، دونوں طرح میں کہہ رہا ہوں. میں معاشرے کی اوور آل ٹینڈنسی بتا رہا ہوں. معاشرے میں خود غرضی نے اور انانیت نے نا معاشرے کو اس طرح گھیر لیا کہ اس کے اندر جو ہے نا سیکریفائس کا ایلیمنٹ کم ہو گیا ہے. اور ڈیمانڈ جو ہے دو طرفہ موجود ہیں، یہ نہیں یک طرفہ نہیں موجود. آپ جب رشتہ داری کے اندر جاتے ہیں تو کئی مرتبہ عورت کی طرف سے بھی ان کی طرف سے ڈیمانڈ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے اس کا یہ کیلیبر ہونا چاہیے، اس کی یہ پے ہونی چاہیے، یہ معاملات ہونے چاہیے. ہماری بیوی جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنا اکنامک لیول پہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اتنا وہ کام کر سکے گی. یہ چیزیں یعنی ان کی طرف سے بھی کئی بار آرگومنٹ سامنے آتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اگر آپس میں کوآپریشن جس کا ذکر انہوں نے کیا اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے اور انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جائے، میں سمجھتا ہوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کو جو چلانا کوئی مشکل نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم پہلے اس لیے سیٹل ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کانفیڈنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایگو کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پہ ایک سیکریفائس نہ کرنے کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں چیزیں پہلے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اچھا دوسری بات ہے ڈومین کا بھی فرق ہے. اس ڈومین کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی بار مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کو چھوٹی سی بتاتا ہوں بات. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات تو ساری پیدا کی ہیں. کوئی اڑنے والی مخلوق ہے، کوئی چلنے والی مخلوق ہے، کوئی تیرنے والی مخلوق ہے. اب اگر بندہ چلنے والا سوچے میں اڑ کیوں نہیں سکتا، یا اڑنے والا پرندہ سوچے میں تیر کیوں نہیں سکتا، تو ظاہری بات ڈومین تو اس کا وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. عورت اور مرد کے ڈومین میں ایک جو فرق ہے، جو بایولوجیکل فرق ہے، جو سائیکولوجیکل فرق ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس ڈومین کو مد نظر رکھیں تو سارا کنفلکٹ جو ہے ریزالو ہو سکتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، بچہ جو ہے مرد نہیں پیدا کر سکتا، عورت سے ہی پیدا ہوگا. تو ظاہر یہ ڈومین کا جو فرق ہے، اب اس ڈومین کے فرق کو بائی پاس کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں حقوق کے نام کے اوپر. ویسے یہ بات جو ہے نا، یہ میں ریسنٹلی ابھی بالکل پڑھ رہا تھا کہ جو مرد ہے وہ کہتا ضرور ہے کہ میں نسل پیدا کر رہا ہوں، لیکن جو عورت کا جین ہے وہ 70% کردار اپنی اولاد کے اندر دے رہا ہے. یہ بھی اگر مرد دیکھے تو شاید اس کے اندر انصاف نظر نہیں آتا. امن، یہ بحث جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ میں نے یہ باہر کہیں نہیں دیکھی بحث کہ باہر بھی یہ بحثیں ہو رہی ہوں کہ حقوق کیا ہے. وہاں پہ سوشل پارٹنرشپ کے نام پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس کے بغیر بھی رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں رشتوں کو پہلے تو ڈھونڈنے کے لیے لوگ عذاب میں تلاش ہو رہے ہیں کہ جناب شادیاں ہوں، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر حقوق کی تلاش میں. یہاں پہ کون سا گیپ ہے، وہ کون سا ویکیوم ہے جس کو مرد یا عورت تلاش کر رہا ہے اور بیلنس کر رہا ہے؟ بیلنس میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، جتنے نفسیاتی ڈاکٹروں سے، سائیکائٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے اور فزیشین سے ہم نے یہاں بات کی، تمام لوگوں نے ہمیں ایک بات کی کہ مرد اور عورت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. سبمیشن کا ریلیشن شپ ہوگا تو چلے گا. ہارمونز مختلف ہیں، لوگ مختلف ہیں، تربیت مختلف ہے. جس چیز کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں یہ چیز سبمیشن ہے، جس کو کمپیشن بھی ہوتا ہے. یہ سبمیشن بھی ہو سکتا ہے. کمپیشن ٹھیک ہے، سبمیشن کا لفظ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کیوں ہمارا معاشرہ سارا اتنی ایگریشن میں کیوں چلا گیا ہے؟ کیا تلاش کر رہا ہے؟ دیکھیے بلال قطب صاحب، یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر میں نے خاص طور سے امریکہ میں بھی اس چیز کے اوپر نظر رکھی. میں جب یورپ گئی میں نے وہاں کے کلچر کے اوپر بھی اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈی کیا، اس کے اوپر غور کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی. اور پاکستان میں یہ ایشو بہت زیادہ ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں انڈیا کے باتوں کا پتہ نہیں ہے، سیم وہاں پہ اس سے بھی بدتر ترین حالات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں جو سمجھی ہوں بات یہ ہے کہ جب شریعت نے ہم یورپ امریکہ کے وہاں کے قانون کی ہم بات نہیں کرتے، انہوں نے اپنے قانون بنا دیا، اس میں کوئی ان کی شریعت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ایک انہوں نے قانون بنا کے نافذ کر دیا اور اس کو امپلیمنٹیشن کر دی. ٹھیک ہے، چینج آئے گی تو پارلیمنٹ سے آئے گی. اچھا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف شریعت کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف قانون کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تیسری طرف ہمارے پاس ایک خاندانی کلچر بھی ہے. اب وہ جب تینوں چیزیں آپس میں جب ٹکراتی ہیں نا تو اس میں جو طاقتور ہے وہ اپنے مطلب کی باتیں نکال کے انہیں فورسفلی نافذ کرنا چاہتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ کیا کرتا ہے، اسے یا تو سرنڈر کرنا پڑتا ہے یا اسے بھاگنا پڑتا ہے. یہ چیز جو ہے نا میں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ اصل یہ بات ہے. دیکھیے شریعت میں بات یہ ہے کہ حقوق، فرائض اور انصاف، اس میں کوئی مجازی خدا آٹومیٹکلی وہ خاوند اس وقت ہے جب وہ انصاف کرے اور عورت کو تفویض کردہ حقوق جو اللہ میاں نے دیے ہیں ان کو پورا کرے، اور اس کے بعد ان سے طلب کرے کہ تمہارے کیا فرائض ہیں.
پہلے اپنا، کیونکہ وہ سپیریئر ہے، اس کا حق دے، اور پھر اسے یہ ریلائز کرائے کہ اب تمہارے یہ فرائض تھے، تم بھی ان کو اسی طریقے سے پورا کرو جیسے، اور پھر اس میں ایک رول باپ کا بھی ہے، بھائی کا بھی ہے، یہ پورے گھر کے مرد جو ہیں وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے آ کے نا واپس آ کے یہ بھی پوچھوں گا فرزانہ، آپ سے بھی یہ کروں گا کہ مجھے کم از کم ایک لسٹ یہ پرووائڈ ضرور کریں تاکہ بچوں کو ہم یہ بات بتا سکیں کہ جناب یہ حقوق ہوتے ہیں اور یہ فرائض ہوتے ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے اور ان کے ٹائٹلز کیا ہیں، تاکہ یہ کیوں بحث چل رہی ہے. اگر ٹائٹلز ہوں اور ان پہ شریعت بھی نافذ ہو رہی ہے، یہ قانون بھی نافذ ہو رہا ہے، تو پھر یہ کنفیوژن کلچر بھی بیچ میں ہے، کلچر بھی ہے، اس میں ایک اتنی بری چیزیں رسم و رواج جو ہے نا کلچر کے نام پہ، کلچر ہمارا جو ہے نا کوئی معاشرہ جو ہے اس میں رسم و رواج صاحب کوئی معاشرہ بغیر کلچر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ اور اسلامی کلچر اپنی جگہ نہیں ہے، وہ ہندوانہ کلچر ہے، وہ ہم نے انہیریٹ کیا ہوا ہے صدیوں کے. میں اس پہ واپس آ کے بات کرتا ہوں، خبریں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اسی موضوع کو واپس کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا. وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے. عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین صاحب، گفتگو ہو رہی ہے کہ میاں کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، لیکن میاں اور بیوی کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ظاہر ہے انسٹیٹیوشن آف میرج جو ہے، شادی کا جو ایک ادارہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے. ہمارے ہاں مہمانوں کا یہ خیال ہے لاہور میں بیٹھے ہوئے کہ کلچر، قانون اور شریعت، یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر اختلاف ہو تو یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ضرور ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک اور اگر ایکسپلائٹ کیا جائے، لیکن میرا ایک اور خیال بھی یہ ہے قاری صاحب، اگر آپ اجازت دیں، میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے حیا کا. اگر معاشرے میں سے حیا ختم ہو جائے نا تو پھر قانون جو مرضی ہو، کلچر جیسا مرضی ہو، شریعت جیسی مرضی ہو، پھر آپ کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ عمل کر نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری بحثیں شاید ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب حیا کے ایلیمنٹ میں انسان دوسرے کی برائی پہ پردہ بھی نہیں ڈالتا، چاہے خدا نے کہا ہو کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کو ڈھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اس پہ رائے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ پوری کی پوری اسلام کے اندر داخل ہو جائے. ہم بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کو صرف جو ہے وہ لیبل کے طور پہ تو اپنایا ہوا ہے، اس کو پورے قانون اور نظام کے طور پہ اور کلچر کے طور پہ نہیں اپنایا. ہمارا قانون بھی اسلام ہے، ہمارا کلچر بھی اسلام ہے، اور ہماری تہذیب یا معاشرہ جو ہے وہ بھی اسلام کے رنگ میں رنگا جائے گا تو ایسے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا، ازواج مطہرات کا رول کیسا تھا، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ رول ماڈل ہیں. اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو تضاد ہے یا لڑائی جھگڑا ہے، یہ آرگومنٹ کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے سر، آنکھوں پہ، اور میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ایک جملہ. دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم اسلامک لاز کے اوپر جائیں نا اور شریعت کے اوپر جائیں تو اگر جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کلچر بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے لاز قانون بھی اور سارا سسٹم، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہمارے یہاں عالم جو ہے نا وہ بے عمل ہے. عالم اگر خود سے با عمل ہو تو کوئی بھی اختلاف یا کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی. جو لوگ یہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں تو ان کی بچیوں کو رائٹس نہیں مل رہے ہوتے. اگر آپ اسلامک شریعت کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، دیکھیں عورت کیوں زیادہ چیختی ہے، کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ فزیکلی کمزور ہے، وہ دبی ہوئی ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے جو اپر ہینڈ ہوگا، جو زیادہ طاقتور ہوگا، وہ اس کو. میں ویسے آپ الفت ایک بات عرض کرتا چاہوں، ابھی کالر سے ہماری بات ہوئی ہے، اس پہ ایک خاتون جو ہے وہ ماں جو ہے اس نے بہت بڑا اعتراض کیا کہ میری بہو جو ہے وہ میرے بیٹے کو بھی مارتی ہے اور مجھے بھی مارتی ہے، تو میں اس کا کیا حل کروں؟ یقین کریں، یقین کیجیے، اس سے معذرت کر لی. میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا، بات یہاں پہ اصل بات پتا کہ جس کو بھی مل جائے
جس کو بھی طاقت مل جائے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس میں یہ کوئی مرد کی بات ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کو چھوٹی بات کروں جو جدید آپ کا سارا جس میں اپنے حیا کا ایلیمنٹ کا جس میں وہ کم ہوا ہے نا, اس میں ایک نیا کلچر بھی مارتے وجود میں ہے جہاں پہ عورت ڈومینیٹ ہو کے بغیر تو مرد کو یا کک آؤٹ بھی کر دیتی ہے اپنی اکنامک انڈیپینڈنس کی وجہ سے. اکنامک انڈیپینڈنس پہلے بھی ایک پروگرام ہے ہماری بڑی لمبی گفتگو گئی. فرزانہ آپ کی طرف میں یہ بات جو ہے وہ اس طرح لے کر آ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ کلچر جو ہے اور قانون جو ہے اور شریعت جو ہے اس میں تضاد ہے. اس کی وجہ سے یا تو آپ قانون بھی ایک ہی کر دیں, شریعت کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کا کلچر ویسا ہو, پھر آپ کو پرابلم نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ نے اگر شریعت اور ایک اسلامی مملکت رکھنا ہے تو پھر اس میں آپ قانون اس کے مطابق کریں تاکہ تضاد نہ ہو. تو تضاد بنیادی طور پہ آپ کے نظریات ہیں. میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا اس میں ایک اور ایلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جب سے ہمارے یہاں این جی اوز جو ہیں فورن فنڈ کے ساتھ بہت ایکٹیو ہوئی ہیں تب ایک نئے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ تھرو کیے جاتے ہیں کہ اس پہ بھی سوچیں, یہ بھی معاملہ ہے, یہ بھی معاملہ ہے, جو کہ شاید مسائل اتنے نہ ہوں, ہیں اتنے نہ ہوں لیکن زیادہ پروموٹ ہوتے ہیں. یہ تو عجیب صورتحال ہے. دیکھیں یہ این جی اوز کی وجہ سے یہ اس طرح کے سوال جنم نہیں لیتے ہیں سماج کے اندر. یہ اس لیے جنم لیتے ہیں کہ جو ایک اوور آل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور خاص طور پہ پوری دنیا میں ایک سرمایہ داری نظام کے تحت جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو انفرادیت ان دا سینس جو انڈیویجولزم ہے, ایک فرد کی جو اپنی خود پرستی ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے, اور کنزیومرزم جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک خود غرض قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پنپ رہی ہیں. ہمارا سماج جو ہے وہ بھی ایک جاگیردارانہ, ایک قبائلی, ایک سرمایہ دارانہ سماج ہے, اور ہمارے لوگوں کی بھی جو ویلیوز ہیں اسی سماج کے مطابق جو ہے وہ فرد جو ہے وہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ اپنی ذات جو ہے وہ اس کی وہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں مارکیٹ کے اندر جس کو کہ ہم کارپوریٹ کلچر بھی میں کہتا ہوں, کنزیومرز مارکیٹ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کنزیومرز مارکیٹ کے اندر انڈیویجول کی امپورٹنس کیسے ہو سکتی ہے, انڈیویجوالٹی کیسے ہوگی اس میں, وہ تو کنزیومرز مارکیٹ ہے. نہیں دیکھیں جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس انڈیویجولزم اور کنزیومرزم تو یہ تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا, کہ ظاہر ہے کہ انڈیویجول جو ہے اس کے اندر وہ اتنا اپنے آپ کو سینٹرل بناتا ہے اور اپنی خواہشات اور ان خواہشات کے لیے پھر چیزوں کا ہونا, اور پھر جو ایک سرمایہ داری نظام کے اندر پھر جو کنزیومرزم ہے لوگوں کے اندر دیکھیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو کیسے بناؤ. مثال کے طور پہ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ وہ بنتی ہے نا سرمایہ داری نظام کی استعمال کرنا چاہیے, لیکن کسی نے بتایا کہ آپ یہ کریں, سو وہ انڈیویجول نے نہیں سوچا, وہ تو کارپوریٹ نے سوچا کہ تم یہ استعمال کرو. نہیں دیکھ میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے نا اس میں این جی اوز تو ایک طرح سے نیو لبرل جو لبرلزم ہے وہ اس ایجنڈا کے اندر فٹ ہوتی ہے, لیکن این جی اوز یہ مائنڈ سیٹ تو نہیں کریٹ کر رہی. یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہیں, جو انسانوں کے رشتے ہیں, وہ جو ہے ان کی بنیادی اتصالی رشتوں پہ ہے. وہ اتصالی رشتے آپ کو مارکیٹ میں بھی نظر آئیں گے, وہ اتصالی رشتے آپ کو سماج میں بھی نظر آئیں گے اور گھروں میں بھی نظر آئیں گے. تو بنیادی طور پہ ایسا نظر آتا ہے جس میں کہ کلچر, لا اور شریعت جو ہے اس کا تضاد جو ہے وہ شاید بنیاد ہو, کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں دیکھا جائے تو ایک لیول پہ تو کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈسکورس کی بات کریں تو شریعت میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت و مرد کے رشتے کی برابری کی بات ہے. کلچر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں, اور اگر ہمارا قانون دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے. تو کوئی تضاد نہیں ہے. تضاد کہاں ہے؟ جب جو آپ کی حقیقت ہے, جو ریالٹی کے اندر تضاد موجود ہے, کہ کہنے کو آپ کہتے ہو شریعت بھی عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے, ہمارا قانون بھی دیتا ہے, اور کلچرل لیول پہ بھی آپ کسی سے بات کریں سب کہیں گے جی عورت و مرد جو ہے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. مگر ہماری زندگی کی ریالٹیز جو ہیں اس کے اندر تضاد موجود ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کا رشتہ جو ہے وہ پاور کانٹیکسٹ میں. سر کلچر میں ایک چھوٹی بات بڑا ہوا انہوں نے کہا انڈیویجولزم کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو سیکریفائس سے جوڑا, اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں جوڑی ہے, قرآن مجید نے اس کنسیپٹ کو ایڈریس کیا ہے. قرآن جب بات جو ہے فیملی ٹائز میں جب آگا صلح ہے کہ ریکنسائلیشن کرنا یا ایڈجسٹمنٹ کرنا یا کمپرومائز کرنا یہ بہت بہتر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بات کہتا ہے احضرت الانفس الشح کہ بنیادی طور پہ جو نفس انسانی ہے اس کے اندر جو سرکشی ہے یا اس میں جو ایک انانیت یا اپنا انڈیویجولزم کا جو کنسیپٹ اس میں ودیت کیا گیا ہے,
جب وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ جو ہے نا اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے، حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے، دوسرے کے جو حق بنتے ہیں ان کو سنیچ کرنا چاہتا ہے. سب کچھ انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حقوق اور فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے خواہ قانون کو رکھیں. لیکن اس میں اگر بنیادی طور پہ الفت آئے، بنیادی بات یہ ہم کر رہے تھے کہ کلچر جو ہے وہ شریعت جو ہے اور قانون جو ہے یہ تضاد ہے، اس وجہ سے کون سا پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، جس مرضی پیراڈائم میں بات کر لیں. حقوق دیکھیں مطلب کیا کرتا ہے، قانون کیا کرتا ہے، کلچر کیا کرتا ہے، بنیادی طور پہ یہ حقوق و فرائض کو ڈیفائن کرتا ہے نا. آپ کسی ایک پیراڈائم کو ایکسپٹ تو کریں. سر کلچر میں تو رسم و رواج ایسے ایسے خطرناک اور اتنے کبھی ہیں. میں تو پہلے بات کہتا ہوں کلچر کی، جو ہم نے ڈرائیو بھی کہیں اور سے کیا، اس کے اندر دیکھیں ہم چھوٹی بات آتا ہوں، اسلامی جو آپ کا اصول ہے اس کے اندر مرد عورت میں اتنی جو ہے نا حقوق و فرائض میں توازن کی کمی نہیں ہے، لیکن جو آپ کلچر انہیرٹ کرتے ہیں ہندوؤں اس میں تو عورت ستی ہو جاتی ہے. سر عورت کو نوکرانی جاتا ہے، اس میں تو عورت جو ہے اس کے آگے سبمٹ نہیں کروایا جاتا، بلکہ اس کو پروسٹریٹ کروانے تک یعنی اس کو پروسٹیشن کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے، سجدہ کرنے وہ تو پورے خاندان کی صرف باندی بن کے آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی سروسز دینی ہے اور وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، کچھ مانگ نہیں سکتی، آپ یہ فرما رہے ہیں وہ پیسہ نہیں مانگ سکتی، سر وہ حق مہر نہیں مانگ سکتی. ہمارے کلچر زیادہ ہندو ہے. ہمارے فرزانہ کی بھی اس پہ رائے لے لوں. فرزانہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی فرمائیے. جی دیکھیں میں یہی بات کری نا، یہ جو بھی وہاں بیٹھے ہیں، سوری میں دیکھ نہیں پا رہی ان کو جو پینلسٹ آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہی بات کریں نا کہ کہنے کو ایک ہوتا ہے ڈسکورس ہونا کیا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اس میں اس کی کیا آرٹیکولیشن ہوتی ہے. مطلب اگر ہم پاکستان کے اندر ہم اپنے رشتوں کو دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورت و مرد کا خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو پاور امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی مسلسل وائلیشن گھروں کے اندر ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھریلو تشدد ہے، اور یہ ہماری آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ فگر کہاں سے آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کی اپنا جو منسٹری کی رپورٹ ہے، منسٹری فار ویمنز ڈیولپمنٹ جو اب نہیں ہے، اگر ان کی پرانی ریسرچ رپورٹ دیکھیں، اور یہ کسی این جی او کی رپورٹ کی میں بات نہیں کر رہی، اس میں آپ کو ہر تیسری عورت جو ہے وہ گھریلو تشدد کا کسی نہ کسی حوالے سے گھریلو تشدد کا شکار ہے پاکستان کے اندر. گھروں کے اندر جو ان کے حقوق کی مطلب جو ہم سائیکولوجیکل وائلنس عورتوں پہ ہوتا ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ مطلب، اور جس طرح ان کو ڈینائل ہے، سیکچول رائٹس نہیں ہے گھر کے اندر، ہم صرف بات کرتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی مطلب تشدد کی بات ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو جو دوسرے چیزیں بھگتنا پڑتی ہیں جیسے ان کی سیلف ریسپیکٹ کے ایشوز ہیں، جس طرح بھی میری بہن نے بھی یہاں بات کہا کہ جس طرح ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بس خدمت گار کے طور پہ آئی ہیں اور ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اور ایک اچھی عورت اچھی بیوی وہی ہے جو اپنی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اوکے ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا صرف میں اپنی بات یہ ختم کر رہی ہوں کہ کہنے کو میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو ڈسکورس ہے ہمارے جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، اور جو پریکٹیکلی حقیقت ہے عورت و مرد کے رشتے کی، اس کے اندر جو وہ ایک ظالم اور مظلوم کا رشتہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس کو ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب کوآپریشن کا ماڈل ہوگا، کانفلکٹ کے ماڈل سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو حالات چاہیے آپ کی بات بالکل بجا. میں واپس آ کے آپ سارے اپنے سارے مہمانوں سے ایک کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو آپ سب فرما رہے ہیں وہ ساری بالکل ہی ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم رشتہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ کہیں اصول ہے کتاب میں لکھے ہوئے؟ وہ کوئی ڈسکورس ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم رشتے کا نام دے رہے ہیں؟ اگر ہر چیز ہم نے طے کرنی ہے تو پھر رشتے کو ہم جاب کا ٹائٹل نہیں. اصل دیکھیں چھوٹی بات ہے، میں ایک چھوٹی بات، یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، وقفہ لینا ہے، وقفہ لینا ہے، وقفہ لیتے ہیں خواتین حضرات، اس بحث کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد آدمی پر کوئی تکلیف دہ بلا چھوڑ کر نہیں جا رہا سوائے عورت ذات کے. عورت کا بہترین زیور اس کا شوہر پرست ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت کے ایک شادی کے اندر حقوق کیا ہوتے ہیں. میں اس سے سوال تو کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ جب نکاح کرتے ہیں تو یہ پہلے پتہ چلنا چاہیے اور پہلے بتانا چاہیے اور اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نکاح کا مقصد آخر ہے کیا، نکاح
کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعین جو ہے وہ کسی اور نے کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جناب یہ حق ہیں اور یہ فرائض ہیں، تو پھر میں ایک اور سوال پوچھنے پہ مجبور ہوں گا کہ جس چیز کو ہم رشتہ کہتے ہیں، آخر یہ رشتہ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ لیکن پہلے اپنے کالر سے ایک بات کرتے ہیں، پہلے ان سے سنتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام، کون بھائی بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بلال بھائی میں عثمان بات کر رہا ہوں وہاڑی سے۔ جی جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جتنی جب سے این جی اوز آ گئی ہیں، ایک طرف تو یہ کہتی ہیں ہم نے آزادی دی ہے اور دوسری طرف گھر کا ماحول بھی خراب کیا۔ میرے گھر میں بڑی مشکل ہوتی ہے، میری بیوی میرے ماں باپ کو بھی ڈانٹتی ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، جب میں اس کو کہتا ہوں میرے سے بھی جھگڑا کرتی ہے، جب میں پھر اس کو کہتا ہوں تو کہتی ہے کہ جی ہم دونوں برابر ہیں۔ اچھا، نہیں تو تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہو یا اس کے ماں باپ کو ڈانٹتے ہو؟ تمہیں برابر کیسے ہیں یار؟ تم نہیں ڈانٹتے ہو، تم ڈانٹ کھا رہے ہو۔ میری بیوی میرے ماں باپ کو ڈانٹتی ہے، مجھے بھی ڈانٹتی ہے، جب میں اسے کرتا ہوں تو فوری کہہ دیتی ہے کہ جی میں یعنی کہ یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، ہمارا حقوق برابر ہے۔ میں بچوں کے ویسے چپ کر جاتا ہوں۔ اب یہ سوال میں کس سے کروں؟ یہ بات آپ سے کریں۔ میں لاہور کی پہلی چیئر پرسن تھی اور میرے پاس یہی ایشوز آتے تھے اور یہ میں نے سینکڑوں کے حساب سے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ فرزانہ میں پہلے آپ سے بات کر لیجیے، کالر ہمارے ساتھ تھے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ اس کو کیا کہیے؟ دیکھیں یہ تو نامناسب بات ہے نا کہ کوئی بھی کسی کو ڈانٹے۔ اگر عورت مرد کو شوہر کو ڈانٹ رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، آپ نے بات کی تھی، تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر مرد عورت کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں جو شادی ہے وہ ہمارے اسلام میں بھی ایک کنٹریکچول ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رشتہ ہے جو دو بالغ لوگ جب طے کرتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا کہ حقوق و فرائض ادب کے ساتھ اس کانٹریکٹ کا کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ علم ہے؟ بالکل، میں بالکل اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے بجائے اس کا پرنسپل آپ دیکھیں۔ اس کا پرنسپل یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو بالغ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اکٹھے گزارنی ہے، اور اکٹھے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی زندگی مل جل کے اس میں جو بھی ہوگا، جو بھی زندگی میں ہوگا، بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو پالنا ہے، گھر سنبھالنا ہے، سب وہ ہم نے مل جل کر کرنا ہے کہیں۔ اور جو میرا حق ہے وہ میرے شوہر کا فرض ہے، اور جو میرے شوہر کے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ عورتوں کے حقوق فرق ہے، فرزانہ بڑے ادب کے ساتھ اگر آپ مجھے تین مسالے دونوں کی دے دیں تو میں یہاں پہ بحث لے کر آؤں ایک جملہ فرزانہ باری صاحبہ سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ سر ایک بات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بالغ میاں بیوی میں دو لوگوں کے اندر کہ ہم نے یہ زندگی شادی کر کے گزارنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ عموماً عورتیں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو انہوں نے صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ سوچ کے جاتی ہے کہ میں نے میاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پوری اپنے سسرال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اس کے میاں نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے اس پہ حکمرانی کرنی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہاں خرابی ہوتی ہے۔ اچھا سر ایک جگہ اور خرابی ہوتی ہے، یہ تو ہو گئی عورت کے ساتھ ذاتی، مرد کے ساتھ ذاتی کیا ہو رہی ہے؟ سن لیں، جہاں ایک عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے وہاں سے بھی ان گھروں میں بھی خرابی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی کیمسٹری الگ الگ بنائی ہے، دونوں کی حالات واقعات، ان کی ضروریات اور ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اس لیے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا۔ درست ہوگی۔ میں ایک سوال پوچھ کے آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ فرما دیجیے آمنہ، آپ کے خیال میں، آپ کی دانش میں، ایک گھر جو ہے اس میں دو حاکم ہوں گے، دو ڈیسیژن میکرز ہوں گے، یا ایک ہوگا اور اس کی کمیٹی مشاورت کی ہوگی؟ سر یہ تو اتنی آسان چیز ہے، اگر ہر انسان کو بچپن سے اسکولوں میں بھی ہر جگہ قانون اور شریعت کو اکٹھا رکھ کے اس کے حقوق اور فرائض بتا دیے جائیں اور کوئی بھی اپنے حق اور فرض سے بڑھ کر دخل اندازی نہ کرے، اور ہر ایک کو، مجھے پتا ہے کہ میں بیوی ہوں، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے، میرے میاں کو پتا ہے کہ اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہے، شریعت سربراہ کا تعین کرتی ہے۔ سر اس سے بڑھ کر میرا خامد اگر مجھ سے نہیں ڈیمانڈ کرے گا تو میری لڑائی کیوں ہوگی؟ مجھے پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری لگائی ہے، جب وہ میری ذمہ داری سے بڑھ کر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا یا میں اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر اس سے ڈیمانڈ کروں گی، لڑائی کیا ہے؟ اگر میرا میاں، اس کو اللہ میاں نے کہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے کفالت کرے گا، عورتیں اگر اس چیز پہ اعتراض کرتی ہیں تو غلط ہے، یا اگر
ہاں غلطی وہ کہاں کرتا ہے, نشوں میں یا عیاشی میں پیسے اجاڑتا ہے, تو وہ سب کے لیے برائی کو تو کوئی جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. قاری صاحب سے بات کر لوں. قاری صاحب یہاں پہ شریعت کیا تعین کرتی ہے کہ حاکمیت, میں حاکمیت کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا, یہ بڑا کہیں کوئی تو ایسا ہوگا نا, کوئی فرد ہوگا نا جو فیصلہ کرے گا, اگر دونوں کی رائے مختلف ہے تو کہیں کوئی ویٹو پاور ہوگی. سر مرد کو فوقیت حاصل ہے, سر مرد کو فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیکن اگر فوقیت حاصل ہے تو پھر بیلنس سر ایک حد تک وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے اور وہ درجہ ہی ویٹو پاور کا ہے, وہ درجہ ہی اس کو گھر کے پورے نظام کو چلانے کی حتمی رائے جو ہے وہ اس کی ہوگی. آپ ذرا ایک بات میں ایڈ کروں یہاں پہ, آپ نے جو کنٹیکٹ کا تعین کرنا ہے اس کے کنٹینٹ کی بات میں کرنی ہے. قرآن مجید کے الفاظ کنٹینٹ کیا ہے, کنٹینٹ کیا ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانی میں سے یہ ہے, میں نے تمہیں جوڑے بنایا ہے. اس کا مقصد اللہ نے بتا دیا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم دونوں ایک سکون حاصل کرو. اور وہ آگے بڑھے گا کیسے, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے تمہارے اندر مرسی اور کمپیشن کو ودیت کی ہے. آپ دیکھیں کنٹینٹ بھی بتا دیا اور اس کا اسلوب بھی بتا دیا, یعنی کہ سکون اس کا کنٹینٹ ہے اور جو اس کا جو پاتھ وے ہے وہ اللہ نے بتا دیا مرسی اور کمپیشن کا پاتھ وے ہے. اگر قرآن مجید کے اوپر ہم غور و فکر کریں, دیکھیں قرآن مجید تو ان گتھیوں کو سلجھا دی ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. آپ سے اور پھر میں فرزانہ سے بھی بات پوچھنا چاہوں گا, کیا صورتحال ایسی پیدا کی جائے کہ گھر کے اندر ماحول جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے ماں اور باپ مل کے پازیٹیو کرے, کیا دونوں میں سے کسی کو سیکریفائز نہیں کرنا پڑے گا, پھر برابری کہاں جائے گی؟ دیکھیے سیکریفائز جو ہے نا اس صورت میں ہوتا ہے جب تھوڑا بہت فقدان ہو. اگر مرد کی طرف سے 50-60 تک کوئی ہو رہی ہے نا زیادتی, تو عورت اس کا ابزارب بھی کرے گی, کیونکہ عورت ہمیشہ قربانی دینے کا جذبہ مرد کی نسبت زیادہ رکھتی ہے, یہ بات ہے. اچھا برداشت بھی ہوتی ہے اس میں, برداشت بھی اچھا برداشت کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ عورت میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اسی چیز کو, یہ جو ایک تھوڑی سی بے انصافی یا وقت کے تقاضوں کے مطابق اسے تھوڑی برداشت کرنا پڑے. لیکن جب زیادہ ہو جاتا ہے پریشر کہ نہیں جی آپ نے آمنہ, مجھے بار بار پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں نا, ہم اپنے ذاتی تجربات کی نظر سے باتوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس بات کو کسی اصول پہ نہیں مبنی کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے پہلے بات کی کنفلکٹ ریزولوشن کہاں پہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ یک گنا فضیلت دی ہے. وہ کیوں دی ہے؟ کسی صورت میں شریعت جو ہے کسی صورت میں مرد کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عورت پہ سختی کرے, صرف ایک صورت میں دیتی ہے, ایک صورت میں, صرف اگر کرپشن مورل کرپشن کی جا رہی ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں. مورل کرپشن کی طرف, مورل کرپشن کی ڈیفینیشن قاری صاحب کون کرے گا؟ مورل کرپشن کیا ہوگی؟ قرآن مجید نے بچوں کی تربیت غلط کرنا, بازار بغیر پوچھ رہے چلے جانا, کیا چیز ہوگی؟ اس کا اپنا کردار, اپنا کریکٹر اگر لوز ہے, لوز سے کیا مراد ہوگی؟ وہ مرد کے حقوق, وہ اپنے مرد کے حقوق کسی غیر کو دے, اپنے مرد کے حقوق کسی اور کو دے, اور اپنے اور کیا بتائیں گے اس کو, اور پودا کاٹنے پہ اور کپڑا کاٹنے میں, یہ کس طرح کی باتیں باقی کیا, اور چائے گرم پتی یہ باتیں نہیں ہے. بات یہ کہ جب وہ بے حیائی کے رستے پہ جان نکلے. میں فرزانہ سے آخری بات کر لوں. فرزانہ باری, آپ اس کو کس طرح سموئیں گی, کس طرح ساری بات کو؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کریں نا کہ مرد کو سختی کی اجازت ہے, بھائی کہاں پہ اجازت ہے؟ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے یا آپ کو پسند نہیں, آپ اس کو بیوی آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. چھوٹا بچی نہیں ہے کہ آپ اس کو مار پیٹ کریں گے یا اس کو مار پیٹ کے سیدھا کریں گے, جس طرح بار بار نے کہا کہ اسلام کی, میں وہی بات کروں, سختی کی کہیں مرد کو سختی کی اجازت جب آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کس چیز میں ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی سختی کی اجازت نہیں ہے. جس کا بے رغبتی کرے مرد کی طرف کسی اور مائل ہو, جب مائل ہے تو پھر تو سختی ہوگی. سر احتجاج اینڈ پہ جا کے معاملہ ٹوٹ جائے گا, کوئی بات. اچھا مرد ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں عورت پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کے ساتھ مار پیٹائی شروع کر دیں, جو غلط ہے. اگر مورل کرپشن نہیں ہے بغیرتی ہوگی معذرت کے ساتھ, پھر دوسری بات یہ ہے بلال بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, مرد کے اوپر بھی تو کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے. عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے. لگے گی ہاں نہیں ہے, اور عورت کو اختیار حاصل ہے کہ اگر اس سامنے پہ پہنچ دیتی نہیں بسر کر سکتی, معذرت کے ساتھ بلال بھائی, ایک بار ملکیت نہیں ہے مرد کی, ہم مانتے ہیں بالکل, اس کا مطلب ہے ملکیت نہیں ہو سکتی. دیکھیں مجھے آخری بات کرنے دیں,
جی 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 آپ فرمائیے. ایک تو سب آپ نے ایک نقطہ نظر کے لوگ وہاں بٹھا دیے, مجھے یہاں اسلام آباد میں کچھ نہ آپ ٹائم دے رہے ہیں اور نہ کوئی بات سنی جا رہی ہے. دیکھیں یہ میں ایک بات کر رہی ہوں کہ بار بار ہم اسلام میں یہ ہے برابری کا میاں بیوی کا رشتہ ہے, اور اگر عورت جو ہے نافرمان ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے, مرد کو سختی کا کہیں پہ حکم نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے عورت کو, اگر وہ نافرمان ہے تو وہ عورت کو وہ چھوڑ دے. تو مورل کرپشن پہ بھی مرد کو کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ وہ عورت جو ہے اس کا حساب کتاب اس نے اللہ تعالیٰ کو دینا, اس نے مرد کو اپنا حساب نہیں دینا. جائیے شاباش دے مورل کرپشن. مرد اس کا اقتدار نہیں ہے کہ وہ اس کو حساب دیں گے. شکوہ تو ہوگا, سختی تو ہوگی ابتدائی طور پہ, اینڈ میں ٹوٹ جائے گا. بالکل ختم ہو گیا خاندانی نظام کو تباہ کیا ہے این جی اوز نے. سر این جی اوز اس لیے پیدا ہوئے ہیں, خاندانی نظام دن بدن کرپٹ ہوتے خراب ہوتا ہے. بیٹی پہ بھی ہوگی, بہن پہ بھی ہوگی, ماں پہ بھی ہوگی, شکریہ ادا کر سکتا ہوں, صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں باری صاحبہ آپ کا, حضرت آپ کا, آمنہ آپ کا. میں صرف اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر پڑھے لکھے لوگ, قابل لوگ, سوچنے سمجھنے والے لوگ, وہ بھی اس تصفیے پہ ایک جگہ پہ نہیں کہ ان کو کلیرٹی ہو کہ کہاں حقوق ہوں گے, کہاں فرائض ہوں گے, تو ہم اپنی اولادوں کو آگے دینے کہ کیا چیز قابل ہے. خواتین نظر اس بات پہ ضرور سوچئے گا. اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے, آسانیاں دے, اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے.